दादा जान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हानम शहरयार, जिसका बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है, वो आपकी आम से नवासा से शादी करेगी, जो एक मामूली राइटर है, जिसकी माहाना तनख्वाह मेरी मुलाजमों से भी कम है? हानम शहरयार ने दादा जान के सामने बैठते इंतहाई हैरत से पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके दादा जान उसके लिए बतौर लाइफ पार्टनर एक मामूली से राइटर का इंतखाब करेंगे। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ इससे ज्यादा हानम शहरयार को कोई खुश नहीं रख सकता, और ना कोई हानम की आदत तो त्वार को समझ सकता। दादा जान ने कदरे नर्म लहजे में मुस्कुराकर उसे लाजवाब करना चाहा, क्योंकि हानम को बर्दाश्त करना दिल जिगरे का काम था। मजाक मत करे दादा जान, मैं चाहूं तो हर मर्द मेरे आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। उसे जिद होकर कहा, मजाक नहीं कर रहा, कल शाम तुम्हारा निकाह है जाफर के साथ। उन्होंने नहायत संजीदगी से कहा, गोया इतला दी, जिस पर वो बदक गई। मैं ये निकाह नहीं करूंगी दादा जान, आप मेरी जिंदगी का फैसला बिना मुझसे पूछे यूं नहीं ले सकते। वो गोया हैरत से फट पड़ी। वो तो वक्त बताएगा, तुम करोगी भी या नहीं। दादाजान ने दो बदो जवाब दिया, यानी कि वो अपने फैसले पर अटल थे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके नवासे से शादी करूं? क्या दुनिया में सारे लड़के खत्म हो गए हैं? मेरे लिए आप एक आम मामूली सा लड़का बचा है। वो जो एक मामूली सा इंसान है, आपकी पोती हानम उससे शादी करेगी। एक से बढ़कर एक रिश्ता मेरे लिए मौजूद है, जिसे आप इनकार कर देते हैं, और जिसे आप और भवानी घर में यतीम समझकर जगह दी, उसे पाला पोसा, उसी से मेरी शादी करना चाहते हो? गुस्ताखी माफ, मगर मैं इस फराख दिली का मुजाहरा नहीं कर सकती। उसे गुस्से से जवाब दिया। दादा जान को अपने नवासे की इस कदर तजलील करने पर ताउस आया। वो लब भींच कर उसे देखने लगी। तुम्हारे लिए सिर्फ वही बेहतर है, वही तुम्हें खुश रख सकता है, और बाहर की दुनिया तुमसे मोहब्बत का रिश्ता रखने के लिए नहीं, तुम्हारी जायदाद के लिए तुमसे शादी करेगी। जो भी होगा वो सिर्फ पैसे के लिए होगा, तुम्हारे साथ होगा, लेकिन मेरा नवासा वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और एहतराम के रिश्ते से रहेगा। दादा जान ने उसे जलालो गस्ब से समझाने की तगोदत की। मुझे आपके नवासे से मोहब्बत एहतराम की जरूरत नहीं है। अब भूल जाए कि मैं शादी करूंगी, ऐसा कहता मुमकिन नहीं है। वो बोलकर कमरे से जाने लगी तो दादा जान ने पीछे से आवाज दी, मैं फिर से तुम्हें ये बात जहन नशी करवा रहा हूँ कि जाफर से बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, और जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मैं जल्द तारीख तय करके बता दूंगा, हो सके तो तैयारी भी कर लेना। चूंकि हानम चलते हुए बिना पलटे खड़ी बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। जब वो बोल चुके तो वो कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर खामोशी से उनके कमरे से निकल आई। ये ख्वाब छोड़ दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम खुद को समझते क्या हो? कोई बहुत बड़े अमीर कबीर खानदान से तुम्हारा ताल्लुक वाबस्ता है? एक बड़ा नाम या फिर कोई अहम शख्सियत में से हो? चलो, तुम्हारी माँ एक ऊंचे घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं रखता था। बेहतर यही होगा कि अपने नाना जान से कहो मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम जैसी मामूली लड़की ढूंढकर उसे तुम्हारे पल्ले बांध दे। वो बाहर लॉन में आई तो सामने ही जाफर बैठा कि क्या पढ़ रहा था। वो सीधा उसके सर पर जा पहुंची और उससे किताब छीन ली और मेज पर जोर से मारी, और गुस्से से लगातार वो बोले गई। जाफर सर झुका गया। वो खानम से गुफ्तगू कम ही करता था, ये बराए नाम ही दोनों एक दूसरे से मुखातिब होते थे। तुमसे बात कर रही हूँ, किस चीज पर अर्क करते हो? मुझसे ज्यादा मशहूर नहीं हो। मेरे लिए किसी बिजनेस में तुम्हारा नाम नहीं, एक आम से राइटर हो, लेकिन तुम्हारी अहमियत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सब कुछ। दादा जान कहते हैं कि तुम मुझे खुश रखोगे। कैसे भला? मोहब्बत से पेट भर जाता है क्या? मेरी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ो, अपने इखराजात पूरी करने की हैसियत नहीं है तुम्हें। वो तंजिया हंसी हंसी और उसका मजाक उड़ा रही थी। आप नाना जान से इनकार कर सकती हैं, मेरी तो वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं, हालांकि मैंने उनको इनकार ही किया था। आप मेरी जात पर या मेरे माँ बाप पर कोई गलत अल्फाज मत बोले। बाकी इनकार कर सकती है मेरी तरफ से, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जाफर ने सर झुकाई मजबूत लहजे में कहा। उसने अभी तक एक भी निगाह उठाकर हालिम को नहीं देखा था, या शायद वो गुरेज कर रहा था। तुम होते कौन हो मुझ पर जबरदस्ती करने वाले? मत भूलो कि जिस घर में रह रहे हो वो मेरा है, मेरे बाप का है। फिर तुम क्यों मुझ पर जबरदस्ती करोगे? अगर मैं चाहूं तो मैं तुम पर जबरदस्ती कर सकती होगी, ना कि तुम मुझ पर।
حاملے نے بھی بےحد صفاقیت سے کہا، جانے کیوں وہ دادجان کے سخت رویے کا بدلہ جعفر سے لینے پر تری تھی۔ اسے سر اٹھا کر حانم کو دیکھا، شانوں پر بکھرے بال، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، کھیاوٹ آ رہی تھی، لیکن اسے کوئی حق نہیں تھا کہ مقابل کھڑی تجھ زبان کی مالک اپسرا کو اپنی بیوی بنانے کی جسارت کرتا یا اس کے عشق میں گرفتار ہوتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتا، اسی طرح آپ بھی مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی کہ میرے باپ آپ پر سوال اٹھائے۔ اب آپ جا سکتی ہیں، مجھے سکون سے کتاب پڑھنے دیں۔ غالباً آپ کے کہیں جانے کی تیاری بھی دکھائی دے رہی تھی، تو آپ کو اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے چاہیے۔ اس نے ایک نگاہ ڈالے بغیر بکبو سنجیدگی سے کہا، اپنی کتاب میز پر سے اٹھا لے، تم اپنی حد میں رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خانم نے غم و غصے سے دبے لہجے میں انگلی اٹھا کر سے وارن کرنا چاہا، جی ٹھیک ہے، میں اپنی حد میں ہی رہوں گا، برائے کرم آپ میری جان خلاصی کیجیے۔ اس نے سر ہلایا۔ خانم چند ثانیے بیچو تاب کھاتی کھڑی رہی، پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جعفر نے سر اٹھا کر سے ایک نگاہ وہاں سے جاتا ہوا دیکھا اور دوبارہ کتاب پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لی۔ وہ دل ہی دل میں خانم کی تلخ کلامی پر دل برداشت ہو چکا تھا، لیکن اپنے اعصاب پر قابو پاتے ذہن بٹانے کو کتاب کے صفحے پر لکھی سطروں پر غور کرنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا بناؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ خانم شاپنگ کرنے گئی تھی، تھکی ماندہ گھر لوٹی تو بھوک سے نہ ڈال تھی، باہر کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، تبھی گھر آ کر اسے ملازمہ سے کہا اور اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ لیکن پیچھے سے ملازمہ نے یکلخت کہا، بیوی جی میں تو جا رہی ہوں، میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے، کھانا نہیں بنا سکوں گی، آپ کسی اور سے بنوا لیں۔ ملازمہ نے کہا تو مڑ کر اس کے پاس آئی، وہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، تمہارا اپنے بچے کے پاس ہونا ضروری ہے، اور یہ لو کچھ پیسے بھی لے لو اور صحیح علاج کروا لینا، اور اگر مزید ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دینا، ورنہ میں اس سے کسی بہتر اسپتال میں ایڈمٹ بھی کروا دوں گی۔ خانم نے پرس سے پیسے نکال کر ملازمہ کو پکڑائے، اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ کافی دیر بیڈ پر نیم دراز رہنے کے بعد اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی آئی۔ اسے سوچا کہ خود ہی کچھ بنا لے، لیکن کچن میں جانے سے قبل ہی سامنے میز پر اس کے پسندیدہ سینڈوچ پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ تعجب میں مبتلا ہوئی، لیکن سوچا کہ شاید ماما بنا کر باہر لان میں چلی گئی ہوں، کیونکہ نیچے آتے اسے لان سے آوازیں آ رہی تھی۔ اسے جلدی سے سینڈوچ کی پلیٹ اٹھائی اور ٹی وی کے آگے جا کر بیٹھ گئی۔ سینڈوچ سے لطف اندوز ہوتی وہ ٹی وی پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھی، جبھی ماما اور جعفر وہاں چلے آئے۔ خانم ماما کو دیکھ کر مسکرائی، ماما سینڈوچ تو بہت مزے کے بنا ہے، روز بنا دیا کریے نا۔ اسے ریموٹ تھامے ٹی وی کی آواز کم کرتے انہیں مخاطب کیا، کون سے سینڈوچ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا اور سامنے خالی پلیٹ پر نگاہ ڈالی، یہی جو آپ نے میرے لیے بنا کر ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ خانم نے حیرت و استجاب سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے تو کوئی سینڈوچ نہیں بنایا، تم کیا بات کر رہی ہو؟ انہوں نے صاف چٹ انکار کیا۔ خانم آنکھیں واقعی انہیں دیکھنے لگی، تو پھر کس نے بنائے تھے؟ وہ ہڑبڑا کر سوچو کہ گھوڑے دوڑانے لگی، میرے خیال میں جعفر نے بنایا ہے۔ تب سے خاموش کھڑے جعفر کو دیکھ کر ماما نے کہا، تو خانم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بت بنے جعفر کی جانب دیکھا، تم نے بنایا ہے؟ خانم نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے لیے یہ سب کرنے کو؟ میں نے یا پھر ماما نے؟ خانم نے سنجیدگی سے پوچھا، دل ہی دل میں وہ تعریف کرنے پر خود کو ڈپٹ بھی رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اس قدر جلد بازی مچانے کی۔ اب اپنے آپ کو ملامت کرتی وہ جعفر پر بھڑک اٹھی تھی۔ آپ جب ملازمہ سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے آپ نے بھیج دیا تھا، سوچا میں آپ کے لیے کچھ بنا لیتا ہوں کیونکہ مامی بھی مصروف تھی۔ جعفر نے رسام سے جواب دیا۔ کھانا بنانے کے معاملے میں اکثر جعفر کچھ نہ کچھ بناتا رہتا تھا، اس میں شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہترین کوک بھی بن سکتا تھا، لیکن خانم نے کہا ہار ماننی تھی۔ آئندہ تم مجھ سے اس قسم کے احسانات نہیں کرنا، خانم نے سختی سے وارن کیا۔ میں چاہتا ہوں ممانی آپ کا کام میں کروا دوں گا۔ جعفر نے خانم کی بات سنی اور ممانی سے کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماما اس سارے منظر پر بس مسکرائی جا رہی تھی۔ جعفر کے جاتے اسے ماں کی مسکراہٹ سے چڑ ہونے لگی۔
آپ کی مسکراہٹ کی وجہ جان سکتی ہوں کیا میں؟ اسے ماما کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بالکل جان سکتی ہو۔ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بنا شادی ہوئے وہ تمہاری اتنی کیئر کر رہا ہے، تو سوچو شادی کے بعد کتنی کرے گا۔ تمہارے دادا جان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں کر دو، جعفر تمہارے لیے واقعی ایک بہترین انتخاب ہے۔ ماما اس کے پاس بیٹھ کر اسے بازو کی گھیری میں لیتے ہوئے سمجھانے لگے۔ ان کا انداز بچوں سا تھا۔ او پلیز ماما، آپ بھی اس بحث میں مجھے انوالو مت کریں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ کم از کم میری جھوٹ کا تو انسان دیکھ لے۔ دادا جان کیا کم تھے کہ آپ بھی ان کی طرفداری کر رہی ہیں؟ خانم نے ماما سے الگ ہوتے سے چھو کر کہا، تو کیا کروں؟ باہر سے کسی بھی لڑکے سے شادی کر کے خود کو تباہ کرو گی؟ انہوں نے پوچھا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ باہر سے میں کسی بھی سے بھی شادی کر لوں گی تو مجھے تباہ کر دے گا؟ دادا جان، اور آپ کو بس یہی خدشہ ہے کہ جو بھی شادی کرنے والا شخص باہر سے ہوا وہ میرے پیسے کے لیے مجھ سے شادی کرے گا۔ حالم کو غصہ آنے لگا تھا کیونکہ آج کل کے دور میں یہی سب چل رہا تھا۔ حقیقی رشتے، حقیقی محبت مل جانا بہت بڑے نصیب کی بات ہے، اور جب گھر میں ایک اچھا رشتہ میرا کسی جھجھٹ کی ہو تو میں باہر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماما نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جانے کیوں؟ آپ کو بس نا ایک چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا ہے، باقی سب تو کوئلہ ہی دکھائی دیتے ہیں نا۔ خبردار، دادا جان سے کہہ دیجئے مجھے جعفر سے شادی نہیں کرنی، اور رہا باہر شادی کرنے کا سوال تو میں بہت سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ خود لوں گی۔ فی الحال میں شادی کے چکر میں کتھک نہیں پڑنا چاہتی، اور ہاں آئندہ اسے بھی کہہ دیجیے گا کہ میرا کوئی کام مت کرے، اگر میں بھوکی مر رہی ہوں تو مرنے دے، بجائے اس طرح کی نوازشیں کرنے سے اپنے کام سے کام رکھے۔ خانم سخت لہجے میں کہتی ہوئی ٹی وی کا ریموٹ وہی سوپے پٹک کر وہاں سے چلی گئی، چونکہ ماما تعصب سے سر ہلاتی اپنی بیٹی کی سمجھ بوجھ پر پڑا دیکھ کر رنجیدہ ہونے لگی۔ ابا جی، مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے کے لیے مانے گی۔ اس کے پاس ایک ہی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے گی، ہمارا یوں سمجھانا بیکار ہی جا رہا ہے۔ عالم کی ماما نے متفکر ہو کر سسر سے کہا، وہ بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں، تم ہی بتا دو۔ جانتی بھی ہو کہ باہر کی دنیا اس سے حسد کرتی ہے، جنہیں وہ اپنا سمجھتی ہے وہی پیٹ پیچھے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ اب اسے حقیقت بھی بتا دینی چاہیے۔ جتنی وہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اس کے فیصلے کے آگے وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں رکھے گی۔ انہوں نے بہو کو مشورہ دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے پر مان جائے گی؟ حالم کے ماما نے تسلی چاہی تو انہیں اپنی بیٹی کی تلخ طبیعت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ جس قدر وہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اس کی محبت میں تو وہ مر جائے گی اور گریز بھی نہیں کرے گی۔ یہاں تو صرف شادی کرنے کی بات ہے، انہوں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور مسکرا بھی رہے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، آج واپس آتی ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، بس خدا کرے کہ اپنا فیصلہ کامیاب بن جائے۔ وہ سر ہلا کر رکھی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ پریشان سی تھی۔ جس قدر اسے جعفر سے چڑ تھی وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے دادا پوچھ رہے تھے کہ ہمیں شادی کی ڈیٹ کب فکس کرنی چاہیے؟ جس دن تم آفس سے آف ہو آسانی سے لے لو، اور مینیجر کو سب کام سونپ کر شادی کی تیاریوں میں آسانی سے حصہ لے سکوں۔ ان دنوں انسان کو ہر فنکشن انجوائے کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو خاص دن ہوتے ہیں۔ وہ شام کو گھر لوٹے تو کھانا کھانے کے بعد اوپر چلی آئی۔ ماما بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی، اور آتے ساتھ ہی گویا اس پر کمرے کی چھت ہی گرا ڈالی۔ آپ کو کہا تو ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر یہ زبردستی کرنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ اس سے بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کیا، اور نہایت بدتمیزی سے کیا۔ اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ بھی جان لو کہ تم پھر اپنے باپ کی روح کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہی ہو، ان کے فیصلے کو رد کر رہی ہو۔ ماما نے بلاخر سے جھگڑنے کی کوشش کی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کس فیصلے کی بات کر رہی ہیں آپ، اور میں بابا کو کیوں تکلیف دوں گی؟ آپ جانتی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ خانم نے ایک دم بیڈ سے اٹھ کر انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے ماما کی بات نے تو چونکا دیا تھا۔ تمہارا اور جعفر کا رشتہ تمہارے بابا نے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اور اگر جعفر کا خواب رائٹر بننا نہ ہوتا تو وہ بھی ایک بزنس مین ہی بنتا۔
اس کی والدین کے انتقال کے بعد جب وہ یہاں آیا تو تمہارے بابا نے ہی کہا تھا کہ تمہاری اور جعفر کی شادی کی جائے، اور اب وہ تو نہیں رہے، لیکن ان کی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے، اور تم اس فیصلے کو مسلسل رد کیے جا رہے ہو، صرف یہ جواز بنا کر کہ جعفر معمولی سا رائٹر ہے اور اس کی تنخواہ بے حد کر لے۔ اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم اپنے بابا کی خواہش کا احترام کرو گی یا پھر جعفر سے تعمر نفرت کرنے کا ارادہ ہے۔ ماما نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو ساری حقیقت سے روشناس کروایا تو دم بخود سی بیٹھی انہیں ساکت نظروں سے دیکھنے لگی۔ کئی لمحے تو وہ بت بنی اس کیفیت کے زیر اثر رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب تک بابا حیات تھے انہوں نے تو مجھ سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، اور آج آپ مجھ پر یہ حیرت کے پہاڑ گرا رہی ہیں۔ حارم نے صدمے کی سی کیفیت میں پوچھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تم جب اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو جاؤ تب ہی وہ تمہیں بتائیں گے، اور انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ ماما نے دوسرا پتا پھینکا اور حانم وہی ڈھیسی گئی۔ بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ فیصلہ تھا تو کم از کم آگاہ کرنا تو بنتا تھا نا۔ وہ بڑبڑائی، یک لخت اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ ماما نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے گلے سے لگانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ اگر مجھے اذیت دی ہی ڈالی ہے تو مجھے اب کچھ دیر کے لیے اکیلا بھی چھوڑ دے، اور آپ یہاں سے جائیں پلیز، مجھے مطمئن رہنے کی ضرورت ہے۔ اسے سختی سے کہا تو ماما سست روی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آگاہی کے بعد حانم کا رویہ یہی ہوگا۔ اسے اس پل تنہائی میں خود سے فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ حانم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے بابا نے بچپن سے ہی اسے لاڈ پیار سے پالا تھا، جبکہ جعفر اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ اس کی پھوپھو نے اپنی پسند سے ایک معمولی سے یونیورسٹی پروفیسر سے شادی کی تھی۔ ان کی شادی کے 8 سال بعد جعفر کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو اسے حانم کے ماں باپ اپنے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے جعفر کو حانم کے اسکول میں ہی داخل کروا دیا۔ حانم کی اس کی بچپن سے خاص نہیں بنتی تھی، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا حانم کو گھر سے ملنے والی محبت پٹ گئی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسا جہاں وہ اکیلی سب کے لاڈ پیار کی حقدار تھی، اور وہاں جعفر بھی آ کر سب سے محبت لینے لگا تھا۔ اس لیے حانم نے اسے بچپن سے ہی پیڑ باندھ رکھا تھا جو آج تک قائم تھا۔ سب گھر والوں کو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائے گی اور جعفر سے اس کی چڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بابا کو جعفر بہت عزیز تھا۔ اس نے حانم کے بابا نے اپنی بیٹی کی شادی بھی بچپن میں ہی جعفر سے طے کر ڈالی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ وقت کے ساتھ حانم کی طبیعت میں ٹھہراؤ بھی آ جائے گا، لیکن بیتے وقت کے ساتھ وہ جعفر سے متنفر ہوتی ہی۔ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے۔ ان دونوں میں وہ فرسٹ ایئر میں تھی جب بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ چل بسے۔ حانم کو بابا کا یوں دنیا سے چلا جانا گہرے صدمے سے دوچار کر گیا، اور وہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید تلخ ہوتی گئی، جبکہ سارا بزنس دادا سنبھالنے لگے۔ حانم نے بابا کی خواہش کے مطابق بزنس پہ پڑھائی شروع کر دی۔ گھر سے زیادہ اسے بابا کی خواہش کو پورا کرنے کی جنون ہوتا۔ وہ جی جان سے محنت کر رہی تھی۔ بظاہر سب کو لگا کہ حانم نے جلدی خود کو سنبھال لیا ہے، در حقیقت وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ یوں ہی جعفر سے چڑنا، ماما سے ڈانٹ ٹپٹ کھاتے اور دادا کو ستاتے ہوئے وقت گزرتا گیا، اور حانم پڑھائی مکمل کر کے بابا کے بزنس کو 4 چاند لگانے کی توقعات میں مصروف ہو گئی، چونکہ جعفر سب کو چھوڑ کر ایک معمولی سا رائٹر بن گیا۔ حالانکہ اس کا ادبی دنیا میں ایک نام تھا، لیکن حانم کے لیے یہ سب ناکافی تھا۔ اچانک ہی دادا نے جعفر اور اس کے رشتے کی بات کی تو وہ صفا چت انکار کر گئی، اور اگر بابا کی خواہش نے اس کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھی، اور جب ادراک ہوا تو وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کو جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر رکھ دے، لیکن یہ کب سب کرنے سے قاصر تھی۔ پہلے دنیا میں جس شخص سے اس نے بے حد محبت کی تھی وہ اس کے بابا تھے۔ ان کی خواہش سے وہ منہ موڑ لینا کہاں ممکن تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میری ذات کا تماشا دیکھنے، یا یہ دیکھنے کہ میں کس حد تک بے بس ہوں؟ اور پھر تم تو رائٹر ہو نا، اشتہار بنا کر لوگوں کو پیش کر سکو گے کہ میری سگی ماموں ذات کس قدر بے بسی میں مبتلا ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اسی کی امید کر سکتی ہوں میں تم سے۔ جب سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جعفر اور اس کا رشتہ اس کے بابا نے طے کر دیا، وہ تب سے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، اور چپ چاپ
اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے دن بھی اپنے کمرے میں بند تھی، نہ ماما سے بات چیت کر رہی تھی اور نہ ہی دادا سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ کھانا پینا بھی اس نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ملازمہ نے اگر کھانا لے کر آتی بھی تو وہ چند نوالے کھا کر ٹرے واپس کر دیتی۔ 2 دنوں میں اس کا چہرہ کملایا ہوا پھول ہو چکا تھا۔ ابھی بھی جعفر اس کے لیے پلاؤ لے کر آیا تھا، لیکن جعفر پر نگاہ پڑتے ہی وہ ہسیانی انداز میں چلا اٹھی تھی۔ چپکے ٹرے وہ بیڈ پر رکھ کر سر جھکائے بولا، مجھ سے رشتے کی وجہ سے آپ کو لاکھ اعتراض صحیح، لیکن اپنی ماما اور دادا کو تکلیف سے دوچار مت کریں۔ اختلاف مجھ سے ہے تو مجھے سنا لیں، لیکن لا تل کی برتنے کا مظاہرہ مت کریں۔ جعفر نے کہا تو وہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ نگاہوں میں چنگاریاں جل اٹھی تھی اور چہرہ سپاٹ تھا۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مجھ سے آ کر اس طرح بات کرو؟ میں نے تو تمہیں نہیں دیا نا، یا پھر دادا جان نے رشتے کی بات کر دی تو تمہیں لائسنس مل گیا مجھے زج کرنے کا؟ مت بھولو کہ تم سے مجبوری کے رشتے میں صرف ایک کزن ہونے کا رشتہ ہے، نہ کہ میرے شوہر بننے کا۔ جتنا ممکن ہو سکے میرے معاملات میں مت بڑھو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر پلٹی اور ٹرے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس کا دوپٹہ جعفر کی گھڑی میں اٹک گیا۔ جعفر اس پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے سرحد سے خانم کی کمر کے گرد دونوں بازو کھل کے اور اس کی بجائے خود پر خانم کو گرا لیا، ورنہ ساری صورت میں خانم پر وہ گر چکا ہوتا۔ اچانک اس حملے پر وہ بھونچا کر رہ گئی اور اپنے بازو جعفر کے سینے پر رکھے ساکت ہو گئی۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے، ہٹو مجھ سے، تم سے اس قدر بکواس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے چلا اٹھی، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کا دوپٹہ میری گھڑی میں اٹک گیا تھا، بجائے میں گرتا مجبوراً یہ حرکت کرنی پڑی۔ جعفر نے رخ پھیر کر نظریں دوسری جانب کرتے اپنا گھڑی والا ہاتھ لہرایا جس میں خانم کا دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ یکدم لاجواب ہوئی اور چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اب مجھ سے دور ہٹو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی یوں بے حد قریب ہونے پر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو اس سے قدرے دور ہوئی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ جھگڑا ہوا تھا، اس کا سانس بند ہونے لگا تو جعفر نے کمر سے تھامے اسے خود کے قریب کیا، کیونکہ اس کے دور ہوتے گلے میں لپٹا دوپٹہ گلا گھوٹنے لگا تھا۔ خانم نے جعفر کی جسارت پر قہر بری نظروں سے اسے دیکھا۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ کو قریب کرنا پڑا، اگر آپ دور جائیں گی تو آپ کا سانس بند ہو سکتا ہے۔ ایسا کرے کہ مجھے اپنا دوپٹہ اتار دے، میں گھڑی سے نکال کر واپس کر دیتا ہوں۔ اسے رخ پھیرے سر جھکائے کہا تو خانم نے دوپٹہ گلے میں سے نکال کر تھمایا اور دور ہوئی۔ جعفر بھی سرحد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خانم نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ یہ نہیں نکل رہا، میں نکال کر ملازمہ کے ہاتھ دوپٹہ بیچ دوں گا۔ جعفر نے کوشش کی تو اسے مشکل درپیش آئی۔ خانم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا جبکہ پیچھے کھڑی خانم اس لمحے کی قید میں جھگڑی تھی۔ جعفر کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے سمندر میں تیرتے ہوئے نمی نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود کمپوز کرنے کی خود کو کوشش کرنے لگی۔ اگر بابا جان کی خواہش کی تکمیل کرنے کی بات نہ ہوتی تو میں اس رشتے سے انکار کر دیتی، لیکن مجبوراً مجھے ہاں کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے بابا کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، تو اب ان کے یہاں موجود نہ ہونے کے باوجود ان کی روح کو تکلیف نہیں دے سکوں گی۔ دادا جان کے سامنے سر جھکائے اس نے بے بسی سے کہا۔ دوسرے دن بعد وہ کمرے کی پناہ گزین سے نکل آئی تھی۔ اتنے دنوں کی سوچ بچار کے بعد بالآخر اسے فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ بھی ایک مشکل مرحلہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن آنے والا وقت تمہارے لیے اتنی خوشیاں لائے گا کہ تم اس فیصلے پر خود کو پرسکون محسوس کرو گی اور اپنے باپ سے ناراضگی کا سبب بھول کر ان کے فیصلے پر فخر کرو گی۔ دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ دھرتے ہوئے اسے مطمئن کیا، لیکن وہ اپنا فیصلہ سنا کر برق رفتاری سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں ماما اس کی شادی کی تیاریوں میں جی جان سے ہر فرض نبھانے لگی۔ دادا جان نے رضامندی کا سندیسہ ملتے ہی تاریخ طے کرتی تھی، جبکہ وہ آفس کے کاموں میں خود کو شادی سے پہلے دنوں میں مصروف رکھنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہر شے سے بیزار تھا۔ شادی کے لیے اس نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن دل سے وہ رضامند ہونے کے لیے خود پر جبر کر رہی تھی۔ اسے بس بابا کی خواہش کے باعث لبوں پر کفل لگانا پڑ رہا تھا، جبکہ جعفر دادا جان کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروا رہا تھا۔
وہ آفس سے لوٹتی تو جعفر کو جب تیاریوں میں مصروف دیکھ لیتی تو تب اس کا خون کھول اٹھتا، لیکن وہ اپنے غصے اور تناؤ پر قابو پانے کی کوشش کرتی تاکہ سب نارمل رہے۔ یوں ہی بالآخر شادی کا دن سر پر آ گیا اور وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سنگھاڑ میز کے سامنے بیٹھی اپنے وجود کا جائزہ لینے لگی۔ کاجل بری آنکھیں نمکین پانی سے بھری بڑی سی تھی جسے وہ اندر دھکیل رہی تھی۔ تم پہ تو بڑا روپا ہے ہنم، اور ذرا اپنا مہندی تو دیکھو، اس کا رنگ کس قدر چڑھا ہے کہ جیسے تمہارا شوہر تم سے بے حد محبت کرتا ہو۔ کیا یہ لو میرج ہے؟ ہانم کی دوست نے اس کا دوپٹہ سر پہ درست کر دے مہندی بڑا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوشی اور اشتیاق تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ باقی لو میرج کر لو، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی یار۔ جس قدر تم سخت طبیعت کی معلوم ہوتی ہو، آج تم نے میرے سارے شک و شبہ کو مات دے ڈالی ہے۔ خانم کو مسکراتے دیکھا تو اس کی دوست نے تائید چاہی۔ دل ہی دل میں خانم کا جی بھر آیا، بھلا وہ جعفر سے محبت کہاں کرتی تھی، لیکن اس اداکاری پر بھی وہ اپنے آپ کو داب دے بنا نہیں رہ پائی۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، شاید ایسا ہی ہے، میں واقعی چھپی رستم ہوں۔ خانم نے گہری سوچ میں مبتلا انداز میں جواب دیا۔ گھر میں جیسے ہی حالات ہوں، لیکن اس کی دوست کو کسی بھی بات کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ کمال کی اداکاری کی جا رہی تھی۔ چلو نکاح کا وقت ہو چکا ہے، تمہاری دادا جان شور مچا رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔ نکاح کی رسم کے بعد کھانا بھی لگے گا۔ اچانک ہی خانم کی ماما کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی جلدی مچا دی۔ خانم بیزاری سے اٹھی اور سست روی سے اپنی دوستوں کے ہمراہ سٹیج کی جانب رواں کیے قدم۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ وہ خانم شہریار سے خانم جعفر بن گئی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے کتنے ہی آنسو نے اپنے حلق میں اتارے۔ سبھی رسموں کے بعد مہمانوں کو رخصت کیا گیا اور اسے جعفر کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ پورے کمرے کو بھرپور محنت سے سجایا گیا۔ اس نے پھولوں سے بھرا بیڈ غصے سے ادھیر کر رکھ دیا۔ پھولوں کی لڑیاں نوچ نوچ کر زمین بوس کر دی۔ چند لمحوں میں اس نے پورے کمرے کا حشر بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بابا کی خواہش پر کی، ورنہ مجھے تم جیسے انسان میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، اور اس بات سے تم بخوبی واقف بھی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ تم مجھے لے کر اور اس رشتے کو لے کر کسی قسم کی کوئی بھی خوش فہمی پالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ جعفر کمرے میں آیا تو خانم عام دلہنوں کی طرح عروسی لباس میں ملبوس نہیں تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کریم لگا رہی تھی، جبکہ قالین پر بکھرے پھولوں کی پسماندہ حالت میں ان پر ہوئے ظلم کی چیخ چیخ کر دہائی دی تھی، اور مجرم سامنے مطمئن بیٹھی تھی۔ میک اپ سے پاک اجلا چہرہ اور روئی روئی سی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ جعفر ایک نگاہ سے دیکھے سست روی سے چلتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اگر آج آپ مجھے نہ بھی بتاتی تو میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ صرف مجبوری کے تحت بنا ہے، نہ کہ کسی دلی وابستگی کے باعث۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ خانم اس کے برتاؤ پر حیرت زدہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید جعفر اس پر حق جتانے کی کوشش کرے گا، شوہر ہونے کی دھونس جمائے گا، لیکن اس کی سوچوں کو جھٹلائے وہ نرم کو لہجے میں بات مکمل کر کے خاموشی سے چلا گیا۔ شاید جس قسم کی توقع اسے جعفر سے تھی وہ خود ایسا کر رہی تھی، کیونکہ در حقیقت خانم خود ہی بے حد سخت مزاج واقع ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا؟ تم یہاں سونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ خانم نے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر دل ہی دل میں ڈر کر بدکتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، میں صوفے پر جاؤں گا، ممانی نے کہا تھا کہ آپ کو منہ دکھائی دے دوں۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس کی حیثیت ردی کے برابر بھی نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مہمانوں اور خاندان کے لوگوں میں سے اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا یا منہ دکھائی دیکھنے کی خواہش کی تو آپ کو مسئلہ نہ ہو، اس لیے آپ یہ رکھ لیں۔ اگر پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں، ورنہ بے شک رکھ دیجیے گا، لیکن آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے پہننے کو بھی بول رہا ہوں۔ جعفر نے جویلری کا چھوٹا سا باکس آگے بڑھ کر اس کے پیروں کے قریب بیڈ پر رکھا اور پلٹ کر صوفے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ خانم قدموں میں پڑے سرخ باکس کو دیکھے گئی۔ اس میں شاید کوئی پائل یا چین تھی۔ خانم نے جانچا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،
اپنی ممانی سے کہنا کہ میں اس طرح کے رسموں کا حصہ نہیں بن سکتی۔ خانم نے تلخی سے کہتے ہوئے باکس اٹھا کر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور لحاف لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میری ممانی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہے، آپ خود بھی کہہ سکتی ہیں۔ بہرحال سونے لگا ہوں، آپ بھی آرام کریں، تھک گئی ہوں گی، شب بخیر۔ جعفر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پھر صوفے پر دراز ہو کر کروٹ بدل دی، جبکہ خانم اس کی پیٹھ کو گھورنے لگی کہ اس وقت اسے دادا جان کی بات یاد آئی کہ جعفر عام لوگوں سے مختلف ثابت ہوگا، جو اس کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اور پہلے ہی دن وہ اس کی عزت پر حرف آنے سے بچانے کی تگدد کر رہا تھا۔ ان لفظوں نے اسے گہری سوچ میں مبتلا کر ڈالا۔ کافی دیر تلک خود سے باز برس کرتی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، جبکہ جعفر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ پلٹا اور خانم کے چہرے کو دیکھتے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ صبح دیر سے اٹھی تھی، جبکہ جعفر فجر کے بعد ہی کمرے سے جا چکا تھا، لیکن جانے سے قبل قالین پر بکھرے پھولوں کی صفائی کر کے گیا تھا۔ آج ولیمہ تھا۔ لا چاہتے ہوئے اس نے جعفر کی دی ہوئی جویلری کا باکس کھولا۔ اس میں سے خوبصورت گولڈ کی چین تھی۔ خانم نے ماما اور دادا جان کے سوالوں اور پھر مہمانوں کی نظروں سے خود کو بچانے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا اور چین اپنے گلے میں پہن لی۔ آج بھی وہ حسین لگ رہی تھی، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اس قدر روپ تو میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھا، خانم کی دوست نے کہا تو وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ جعفر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دونوں اس پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید سوگواری میں روپ میں زیادہ آتا ہے نا، بڑبڑائی۔ جعفر نے سن لیا، لیکن نانا جان کے بلانے پر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی دوست نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، میرے خیال میں مجھے اب کمرے میں جانا چاہیے اور کپڑے بدلنے چاہیے۔ خانم نے اٹھنا چاہا تو اس کی دوست نے بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مانا کہ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ رنگ و روپ ہار سے گھر کرتی ہے، اسی کے لیے تو یہ سب کیا ہے نا، اور اب تم اس کو دکھانے کی بجائے کپڑے بدلنے جا رہی ہو۔ سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ خانم کی دوست نے کہا تو اسے یاد آیا کہ دوسرے دن کے دلہن ہے۔ لاچار دوست کے سامنے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک دونوں باتیں کرتی رہی۔ مہمان بھی گھر کو روانہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی دوست بھی چلی گئی۔ خانم نے پرسکون سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے ہی والی تھی کہ جعفر چلا آیا۔ پہلے دن تو خانم اسے دلہن کا روپ نہیں دکھایا تھا، لیکن دوسرے دن کا رویہ اور روپ دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ دنگ کھڑا اسے دیکھتے پر محوف ہو گیا، جبکہ خانم اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے وجود پر محسوس کرتے الجھن کا شکار ہوئی اور یکدم زچ ہو کر بولی، کیا آنکھیں پھاڑے جا رہے ہو؟ خانم کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ وہ چونکا اور گھبرا کر فوراً سنبھلا، کچھ نہیں، شکریہ، آپ نے میری دی ہوئی چین پہن لی۔ جعفر نے سنبھل کر بات بدلنا چاہی، تمہارے لیے نہیں پہنی، لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے پہن لی تھی، اور بس ابھی اتارنے ہی والی تھی کہ تم چلے آئے۔ خانم نے منہ بسوٹ کر کہتے ساتھ ہی اس کی دی ہوئی چین اپنے گلے سے اتارنے لگی۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے چین اس کے لباس میں اٹک گئی اور رہی سہی کسر کھینچا تانی نے پوری کر دی۔ کیا مصیبت ہے! نکالنے کی تردد کرتے وہ تھک گئی تو غصے سے بڑبڑا۔ جعفر دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ شاید یہ چین چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنے گلے کی زینت بنا کر ہی رکھیں، اسے آپ کا یوں گلے سے اتارنا پسند نہیں آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جعفر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو خانم نے اسے کھا جانے والی نظر سے گرا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی مدد کر دوں؟ جعفر نے آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کی تو انکار نہیں کر پائی، کسی جعفر کی دی ہوئی چین سے چھٹکارا پانا تھا۔ وہ خانم کے قریب چلایا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے جعفر کی دھڑکنیں تیز کر دی، لیکن اس نے بر وقت اپنے اعصاب پر قابو پا لیا، جبکہ خانم نے اپنا بھاری دوپٹہ گلے سے اتار کر صوفے پر رکھا اور چین اتارنے کے لیے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جعفر نے نرمی سے چین نکالنے کی کوشش کی، جعفر کی انگلیوں کا لمس گردن پر محسوس کرتے خانم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جلدی کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ جعفر کو چین سے الجھتے دیکھ اس نے گھبرا کر کہا۔ در حقیقت اسے جعفر کی قربت کے باعث ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ تھوڑا صبر سے کام لیں اور ہلنا بند کریں۔ وہ نرمی سے بولا اور اگلی لمحے میں خانم کے گلے سے اس نے چین آزاد کر کے خانم کے ہاتھ میں تھما دی۔
بظاہر تو چین کو شاید پسند نہیں آیا کہ اسے اتارا جائے، اور شاید چین دینے والے کو بھی اچھا محسوس نہ ہوا، لیکن آپ کی خواہش کے آگے نہ تو اس کی چین میں کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی چین دینے والے کی۔ لیکن خیر، اس چین کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر آپ نے اسے اپنے گھر میں زینت تو بنایا نا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ خانم وہی ساکت و جامد کھڑی جعفر کی بات پر غور کرنے لگی تھی، اور مطلب سمجھ آنے پر الجھ سی گئی۔ اس کا لہجہ، آنکھوں میں عجیب سی چمک نے خانم شہریار کو تعجب کی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی موبائل اسکرول کر کے تھک گئی تھی اور بری طرح سے بور ہو رہی تھی۔ تبھی ملازمہ دستک دے کر اندر آئی اور ایک پیکٹ دیتے ہوئے بولی، یہ پارسل آیا ہے۔ خانم نے اسے پارسل لیا اور نام دکھا تو جعفر کے لیے آیا تھا۔ اسے پارسل کھولا تو اندر ایک کتاب تھی۔ خانم نے سسپینس سے کتاب کھولی تو سامنے رائٹر جعفر لکھا تھا۔ وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ ہلکی بھلکی نوک چوک کے ساتھ بچپن کے نکاح پر مبنی ایک بہترین کہانی تھی۔ اسے جو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتی ہی رہی۔ ایک گھنٹہ مسلسل پڑھنے کے بعد وہ تھک گئی اور اس نے کتاب بند کر دی۔ پہلی بار اس نے جعفر کا لکھا ہوا کچھ پڑھا تھا اور اسے بہت اچھا لگا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ جعفر اتنا اچھا لکھ سکتا ہے۔ وہ کتاب سینے سے لگائے بھی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی جعفر کمرے میں داخل ہوا اور کتاب اس کے ہاتھ میں دیکھ کر چونک پڑا۔ خانم نے کتاب اس کی طرف پڑھائی۔ تمہارا کوئی پارسل آیا ہے؟ اس نے کتاب جعفر کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، البتہ تعریف کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جعفر کی تعریف کرے اور وہ خواہ مخواہ اس سے فری ہو۔ جعفر نے اس سے کتاب لے لی اور چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ خانم نے اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی اور حیران رہ گئی۔ جعفر کے کپڑے نکال کر استری کر دو، ملازمہ مصروف ہے، وہ تمہارے دادا کے ساتھ ضروری کام سے جائے گا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی جب ماما نے آ کر حکم صادر کیا۔ خانم نے سر اٹھا کر نے یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ رہی ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بیوی ہو اس کی، تمہارا فرض ہے اس کا کام اپنے ہاتھوں سے کرو۔ ماما نے اس کی نظروں میں حیرت پا کر لتاڑا۔ ہم نے جواباً برا سا منہ بنایا۔ اب خانم شہریار بزنس میں اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود شوہر کے آگے پیچھے گھومے گی، جبکہ لوگ خانم کے ارد گرد گھومتے تھے۔ اس نے انکار بڑا اور رونیت سے کہا، یہ کام ہر بیوی کرتی ہے، خواہ کتنی امیر کبیر کی رہو، تم بھی عادت ڈالو۔ انہیں بیٹی کا انداز پسند آیا، اسی لیے ٹوک گئی۔ خانم اٹھ کر کمرے میں آ گئی تاکہ جعفر کے کپڑے نکال سکے۔ اسے الماری کھولی اور سامنے سیاہ شلوار قمیض پر نگاہ پڑی۔ اسے سوٹ نکالا اور تیزی سے الماری بند کرنے لگی۔ یک لخت اس کی نگاہ نچلے حصے پر پڑی ڈائری پر پڑی۔ خانم نے بے اختیار ڈائری کھولی اور چند ثانیے سوچا کہ کھولے یا نہیں۔ پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ڈائری کھولی تو اس میں سے ایک تصویر زمین پر جا گری۔ خانم نے جھک کر تصویر اٹھانی پر چاہی، پلٹی تو سامنے موجود عکس دیکھ کر اس میں حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ تصویر خانم کے کالج کے وقت کی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ خانم کو پچھلے 3-4 دنوں سے شدید بخار تھا۔ جعفر کی ڈائری پڑھتے ہوئے ادراک ہوا کہ جسے وہ ہر پل نفرتوں سے دھتکارتی آ رہی تھی، وہ شخص اس سے بچپن سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ اس آگاہی نے خانم کا دل اور روح جھلسا دی تھی۔ گھر والوں کو لگا کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ ماما کبھی نظر اتارتی، کبھی صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکتی، جبکہ انہیں کیسے بتاتی کہ اسے ایک محبت کی آگاہی نے بخار کی تپش سے دوچار کر دیا تھا۔ جعفر بھی اسی گمسم سی کیفیت سے پریشان دکھائی دینے لگا تھا، اور اس کا انداز خانم کو زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ کی دوا لینے کا وقت ہے، اٹھ کر یہ سینڈوچ کھا لے تو دوا لے لے، ایسے یوں نڈھال پڑے لینے سے طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ خانم نے کچھ نہ کھانے کی ضد لگا رکھی تھی۔ جعفر نے بیڈ کو کے دہانے پر بیٹھ کر اسے نرمی سے کہتے ہوئے سینڈوچ پکڑانا چاہا تو اس نے آگے سے بڑے کر دیا، کیوں ضد کر رہی ہے؟ اگر اس رشتے سے میری ذات سے تکلیف سے دوچار ہے تو اس کمرے میں نہیں آؤں گا، لیکن خود کو اذیت مت دے۔ جعفر نے التجائی لہجے میں کہا تو خانم نے سرخ آنکھیں اٹھا کر جعفر کے چہرے پر مرکوز کی۔ کیا کیا نہ تھا اس کے چہرے میں، نگاہوں میں احترام، لہجے میں محبت، اور چہرے پر چھائی فکر مندی، اور سب سے بڑھ کر بچپن سے یک طرفہ چاہے جانا۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو روا ہونے لگے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میرا مطلب
آپ کو रुलाना नहीं था। जाफर तरफ उठा। वो बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर हारम के चेहरे से आंसू साफ करने लगा। ओ सॉरी। जब हारम ने उसे बगौर देखा तो इस जसारत पर वो शर्मिंदा सा हो गया। कोई बात नहीं। उसने कब से खामोश लबों को हरकत दी और जाफर के हाथ से सैंडविच लेकर खाने लगी। आप ये खा ले, मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ। हारम के बदलाव पर वो पजल हुआ था और उसकी नजरों से बचने को वो उठकर बाहर चला गया, जबकि वो नम आंखों से धीरे से मुस्कुराई थी। हारम का बुखार 4 दिनों के बाद कम हो गया था, जबकि कमजोरी और नकाहत से उसका चेहरा कम लाया हुआ था। वो ऑफिस जाना चाहती थी ताकि जहन बढ़ जाए, ये शायद वो जाफिर के आसपास रह ले, और मोहब्बत की औराग से उसका दिल पिघलने लगा था, जिससे वो बचना चाहती थी। लेकिन दादाजान और मामा ने ऑफिस जाने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी कि नई नई शादी है, 2-3 माह तक तो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ही गौर करें। दादाजान ने तो बाकायदा उसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे डाली थी, और जाफिर ने ये बात खानम पर डाल दी थी कि अगर यही रहना चाहती हैं तो किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मेरी दोस्त ने हमें शादी की वजह से खाने पर दावत दी है, अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो बता दो। उसने कहा कि हम दोनों आए। वो कमरे में टहल रही थी जब जाफिर अंदर आया। उसने बिना लगी लिपटी के बाएं रास्त कह दिया। कब जाना है? जिस दिन जाना हम बता दीजिएगा। उसने बिना किसी सवाल जवाब के जाने की हामी भर ली। ठीक है, बता दूंगी। हानिम उसे देखे गई। वो जूते उतारकर सोफे पर नीमदराज हो गया और कनपटी मसने लगा। मजीद कुछ कहना है आपको? उसने हानिम को अपनी जानिब देखता पाकर नरमी से पूछा। उसने नफी में सर लाया और बेड साइड दराज से मेडिसिन निकाली और जग से पानी ग्लास में अंधेल कर जाफर के पास आकर उसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया। वो हैरत से उसे देखने लगा। तुम्हारे सर में दर्द है? दवा खा लो। खाना तो खा चुके हो, आराम आ जाएगा। जाफिर की नजरों में उलझन का सबब जानते हुए उसने सफाई दी तो उसने हैरत और इस्तेजाब की मिली जुली कैफियत की जेर असर हारम के हाथ से पानी का गिलास थाम लिया और दवा ली। वो हनूज सर पर खड़ी थी। उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। जाफर ने खाली गिलास खानम की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो वो खामोशी से गिलास लेकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। जाफिर सो चुका था, जबकि हानम अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान परेशान थी। रात के तीसरे पैर तक जागकर जाफिर के चेहरे पर निगाहें मरकूज की उस सोचों में महव थी। आप रात पर सोई क्यों नहीं? वो सुबह उठी तो उसने जाफर के सवाल पर वो साकित हो गई। क्या मतलब? सोई तो हूं, हानम ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहकर नजरें चुराई। मैं देख रहा हूं कि आपका लहजा अंदाज बदला बदला सा है, और रात पर आप मुझे ही देखती रही है, ना खुद सोई है और ना ही मुझे सोने दिया है। जाफर ये कहते उसके करीब आया। तो तुम जाग रहे थे? हानम को गोया सदमा ही लग गया। हाँ, जाग रहा था। वो मजे से बोला। करीब क्यों आ रहे हो? वो घबरा कर पीछे हुई। क्योंकि आपकी निगाहों में अपने लिए फिक्र और मोहब्बत का अंदाजा हो गया है। तो क्यों ना बचपन से कायम की गई दूरियां खत्म कर दी जाए। उसने जीदगी से बोला तो हानम ने अपना हाथ उसके सीने पर जमाया ताकि दोनों के दरमियान कुछ फासला कायम रहे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। हानम ने खौफजदा होकर निगाहें नीचे कर ली, जिस पर जाफर बे इख्तियार हंसा। अगर ऐसा नहीं है तो आप डर कर नजरें क्यों बदलती हैं? जाफर की बात पर उसे इस कदर बेसाख्तगी पर गुस्सा आया। मत भूलो कि ये सब तुम्हारी डायरी पर कर हुआ, वरना तुमसे नफरत ही करती रहती। हालिम ने अपनी गलती बुलाकर चिढ़कर कहा। मोहब्बत का राज शाह होने पर वो शर्म से चेहरा खुल नार सा हो गया था। जानता हूं, क्योंकि डायरी मेज पर पड़ी थी और रखी मैंने अलमारी में थी। आपके बदलाव की वजह जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा मुझे। वह हंसा तो हानम सर झुका गई। आप खुश हैं? जाफर ने उसका चेहरा उठाकर जानना चाहा तो हानम ने सर इस बात में हिलाया। इसका मतलब आप मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल करते हैं? जाफर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। हानम अपने लब काटने लगे। उसे इकरार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। चले, कोई बात नहीं। आप मुझे शौहर के रूप में ना भी कबूल करें, मैं आपको बीवी के रूप में कबूल कर लेता हूँ। जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा और प्यार से उसे छेड़ते हुए कहा। उसकी बात पर हानम ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा तो वो शोख निगाहों से उसे ही देख रहा था। निगाहों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर था और चेहरा अंदरूनी खुशी से चमक रहा था। हरम ज्यादा देर उसे देख ना सकी। उसकी पलकें लड़सने लगी। उसे जाफर की आंखों में देखा ही ना गया।
میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اتنے سالوں سے جو تم نے مجھ سے بلا وجہ کی چڑ اور غصہ پالا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آج وہ ختم ہو گیا۔ جعفر نے لب دبا کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ کوئی بلا وجہ کو غصہ اور چڑ نہیں تھی، قصور تمہارا تھا، ایک لوتی تھی۔ سارے گھر کی محبت صرف میرے لیے تھی، سب مجھ سے ہی پیار کرتے تھے، لیکن تم مجھ سے میری محبت چھیننے آ گئے۔ پھر ماما، پاپا، دادا، سب سے میں محبت کرنے لگے۔ میں کیسے اپنی محبت کسی اور کو دے دیتی؟ بس اسی وجہ سے مجھے تم پر غصہ تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے اندر کے ڈر کو بتانے لگی۔ میں تمہاری محبت چھیننے نہیں آیا تھا، بلکہ سب کے ساتھ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں، تمہارا خیال رکھوں، لیکن تم تو مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک دفعہ اگر مجھے اپنے قریب آنے دیتی تو میں یہ غلط فہمیاں سالوں پہلے ہی ختم کر دیتا۔ نہ تمہیں اتنی اذیت ہوتی اور نہ ہی مجھے۔ جعفر سنجیدگی سے بولا، میں بہت معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا۔ خانم نے دکھی دل سے کہا، نہیں، جو ہو چکا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے آج کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ پھر تیار ہو میرے ساتھ ایک خوبصورت سفر کا آغاز کرنے کے لیے، جہاں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک دوسرے کی محبت اور احترام سے کریں گے۔ جعفر نے ہاتھ پھیلا کر کہا تو خانم نے مسکراتی اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک جعفر کی نظر پیچھے پڑی ہوئی تھی، منہ دکھائی والی چیز پر پڑی۔ وہ خانم کو چھوڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے لگا تو خانم پلٹ کر اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ چین اٹھا کر اس کے قریب آ بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چین پہن کے رکھیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اپنی محبت سے خریدی گئی چین آپ کے دل کے قریب دیکھ کر وہ چین اس کے سامنے ہتھیلی پر پھیلا کر معرفتگی سے بولا تو خانم نے نظریں جھکا دی۔ چند لمحے اس نے خانم کے جواب کا انتظار کیا، پھر چین کا ہک کھول کر اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ اپنی گردن پر اس کی انگلیاں محسوس کرتے خانم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چین بند کرنے کے بعد وہ سامنے آ بولا، اجازت ہے؟ خانم کو اس کی بات کا مطلب تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کی اقرار کرتے ہی جعفر نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کے انداز میں بہت نرمی اور محبت تھی۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے اس کے نرم انداز کو محسوس کیا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا، چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ جعفر نے ماتھا چومنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا تو اس لمحے وہ اسے بہت پیاری لگی، تو اس نے خانم کو باہوں میں بھر لیا۔ رات میں وہ جعفر کے دوست کی شادی کے حوالے سے کی گئی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی صبح کی بات پر مسکرا بھی رہی تھی جب جعفر نے اس سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں بیڈ پر لیٹ سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے نا کہ اتنے دن سے صوفے پر لیٹ کر میں تھک گیا ہوں، انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے مجھے وہاں پر۔ جعفر کو اجازت دینے پر سے خوشی تو ہوئی اور بے آرام ہونے پر برا بھی لگا تھا۔ لیٹ جاؤ، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رخ پھیر کر بولی تھی۔ اس وقت بھی جعفر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا تھا، جو کہ بالوں میں برش کرنے کے بعد اب جیولری دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو سوٹ میں وہ کندھے پر دوپٹہ ڈالے، پشت پر گھیلے بال چھوڑے، جیولری سلیکٹ کرنے میں مگن تھی۔ تبھی خود پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے جعفر اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کے گھیلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ خانم تو حیران ہوتی گھبراتی سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اس نے خانم کو چھوڑا اور کہا، بس دور سے ہی دیکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے گیلے بالوں کی مہک کو محسوس کروں، اس لیے آ گیا۔ تم مجھے تیار ہونے دو گے؟ خانم نے گھبرا کر سر اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہو جاؤ تیار، میں کب کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہ شرارتی سے مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ خانم نے اسے اب خفگی سے دیکھا، اسے نظر انداز کر کے اس نے لائٹ سی جیولری نکال کر خانم کو دی اور کہا، یہ پہنو، بہت اچھی لگو گی۔ ہاں میں پہن لوں گی، اب تم جا کر بھی تیار ہو جاؤ نا۔ خانم نے اس کی شوق نگاہوں سے بچنے کے لیے کہا تو مسکراتے ہوئے بیڈ پر رکھا ہوا استری شدہ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے خانم نے سکون کی سانس لی اور سرخ چہرہ لیے تیار ہونے لگی۔ جب وہ واپس آئے تو خانم لائٹ سی جیولری پہنے، میک اپ کیے، سلور کلر کے نازک سے سینڈل پہن رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، پتہ ہے جب جب تمہیں دیکھتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ تمہاری تعریف کروں، لیکن تم مجھ سے اتنی دور رہتی تھی کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔
जाफिर ने बेचारगी से कहा। खैर, अब तो तारीफ कर सकता हूँ ना मैं। उसके सैंडल पहनने के बाद उसका हाथ पकड़कर वो अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। फिर सर से पैर तक उसे गहरी नजरों से देखकर बोला, वैसे ही तुम खूबसूरत हो, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लगती हो। उसे कहते हुए नरमी से उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा तो हानम का दिल जोर से धड़कने लगा। हानम ने धड़कते दिल के साथ उसे खुद से दूर किया और कहा, देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ जाके। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बाकी की बातें वापसी में कर लूंगा, उमायनी ख़ैज़ अंदाज में बोला तो हानम शर्मा के रुक फिर गई। वो दोनों तैयार होकर नीचे उतरे। दोनों को साथ उतरते देख लाउंज में बैठी उसकी मम्मा और दादा जान बेसख्ता बोल उठे, माशाल्लाह, लगता है दोनों में दोस्ती हो गई है। उसकी मामा खुशी से चमकते लहजे में बोली। उनकी बात पर हानम खफा हो गई, जबकि जाफर मुस्कुराने लगा। लगता है मेरी पोती मान गई, इसके दादा ने सही कहा था, और मानते भी क्यों ना, आखिर कोई इससे बचपन से मोहब्बत करता था। उसके दादा करीब खड़े हानम को देखते हुए शरारत से बोले तो वो बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखने लगी। चूंकि जाफिर ने नजरें चुराई। आपको पता था दादा जान? हानम ने हैरत से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये बाल धूप में सफेद किए? उन्होंने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आपके सर पर ये बाल है कहाँ? चिट्टन मैदान है। हानम चिढ़ते हुए बोली थी, हाँ तो पहले तो थे ना, अब मेरी पोती की फजूल जिद की वजह से खत्म हो गए। वो भी दो बदो बोले तो उनकी बात पर सब मुस्कुराते रहे। मामा ने आगे बढ़कर दोनों की बलाएं ली और बोली, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। उनकी बात पर दोनों उनके गले लगकर मुस्कुराने लगे। हानम को लग रहा था कि बहुत वक्त के बाद इस घर में सही मानों में खुशी आई थी, जिसके लिए वो जाफर की शुक्रगुजार थी। उसे मुस्कुरा के जाफर की तरफ देखा और जाफर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हारा यूं देखती रहना सारी जिंदगी। जाफिर को यूं सबके सामने कहने पर वो शर्माते हुए बाहर भाग गए और पीछे सब हंस दिए।